रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली दफ़ा जो जो हमने आयत पढ़ी थी उसके अंदर मैंने ये अर्ज़ किया था कि पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया था कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आयत को छुपाते हैं, यानी उनके अंदर जो अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, जो दावत है, उसको जो खुद जो उनके बारे में न्यूज़ हैं उसको छुपाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला के तमाम इंसानों की और फरिश्तों वगैरह की, तमाम जानवरों की लानत है, यानी अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर हैं ऐसे लोग, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और मैंने बताया था कि इस बारे में उसका शान नज़ूल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत फरमा के मक्का से, तो उस वक़्त मदीना के अंदर यहूद थे और यहूद की किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़ेह निशानियाँ मौजूद थीं। और उनकी किताबों के अंदर मौजूद था कि एक नबी इस तरह आएंगे, उनकी ये निशानियां होंगी और वो इस तरह की दावत देंगे। तो उनको पूरी पूरी पिक्चर उनकी किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तस्वीर एक तरह मौजूद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना उनके लिए मुश्किल नहीं था। तो कुरान ने कहा कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे 8 10 12 बच्चों के अंदर आप अपने बेटे को पहचान लेते हैं। उसके बावजूद उन्होंने छुपाया। तो ख़ास तौर पे यहूद व नसारा के बारे में जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशगोइयाँ थी और इस्लाम के बारे में जो पेशगोइयाँ थी उनकी किताबों तौरात और इंजील के अंदर, तो यहूद व नसारा ने चूँकि उन पेशगोइयों को, उस इल्म को छुपाया था, इसलिए पिछली आयत का ख़ास शान नज़ूल वजह नज़ूल ये थी जो इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। तो ये यहूद व नसारा के बारे में थी। और उनके बारे में फिर ये फरमाया गया था कि हाँ, जो उनमें से जो तौबा कर लें, इस रवश से बाज आ जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी जो दावत है लोगों के सामने जाहिर कर दें रसूल, और ये मान जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला की लानत भी नहीं है और वो उनकी तौबा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है। और याद रखिए, ये तौबा की कबूलियत भी आम तौर पे, ख़ास तौर पे इस तरह तौबा कबूल होना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही है ख़ास तौर पे, वरना हर तौबा पिछली उम्मतों से कबूल नहीं होती थी। तो पिछली आयत से मुतल्लिका आज हम दूसरी आयत के अंदर एक उससे उससे मुतल्लिका एक और मसला पढ़ेंगे, और वो भी कुफार के बारे में। कुरान ने, जिस तरह हमने ये आयत पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यानी वो लोग जो काफिर हो गए, वमातु, और वो मर गए, वहुम कुफ़ारुन, ऐसी हालत के अंदर वो काफिर थे, यानी इन्नल्लज़ीना काफरू वमातु वहुम कुफ़ारुन, कि वो लोग जो काफिर हो गए और हालत कुफर के अंदर ही उनकी मौत हो गई। उलाइका, तो ये ऐसे लोग हैं, अलैहिम, इनके ऊपर है, लानतुल्लाहि, अल्लाह ताला की लानत, वल मलाइकाति, और तमाम फरिश्तों की लानत, वन नासी अजमाइन, और तमाम और तमाम लोगों की, वन नासे, और लोगों की, अजमाइन, और जमा जमा पे अजमाइन, तमाम लोगों की लानत ऐसे लोगों पे। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो लोग जो कि जिन्होंने कुफर किया और उनको तौबा, मरने से पहले उनको तौबा नसीब नहीं हुई, हालत कुफर के अंदर ही उनकी मौत हो गई, तो उन पे अल्लाह ताला की लानत है और अल्लाह ताला के फरिश्तों की लानत है और तमाम इंसानों की लानत है। अब सवाल ये है कि एक तो ये आयत आम है कि ऐसा काफिर जो कि कुफर भी करता हो और उसके बाद वो उसकी मौत भी हालत कुफर के अंदर हो, तो उस पे अल्लाह ताला की लानत है, तमाम मलाइका की, तमाम फरिश्तों की लानत है और तमाम इंसानों की उसके ऊपर लानत है। यानी ये तमाम जो हैं, ये उसके लिए ये उसके लिए दुआ करते हैं कि ऐसा बंदा अल्लाह ताला की रहमत से दुनिया में भी दूर हो और आखिरत के अंदर भी दूर हो। एक तो मफहूम इसका ये आम हो गया, और ख़ास मफहूम ये है कि क्योंकि ये आयत नाज़िल हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर
آپ نے پچھلی آیات کے اندر تو یہود و نصارہ کا قصہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو اور اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو چھپاتے تھے۔ لیکن ان آیت کے اندر تمام کفار آ گئے، صرف اہل کتاب نہیں، وہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو اس وقت مشرکین مکہ تھے، اور بھی باقی مذاہب تھے یہود و نصارہ کے علاوہ، تو وہ تمام اس کے اندر آ گئے کہ ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور ایسی حالت کے اندر مرے کہ وہ کافر تھے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہو، مشرکین کی کوئی بھی شکل، مشرکین مکہ ہو، یا آج کل کے دور کے اندر کے پتھروں کے پوجنے والے ہوں، یا کسی اور کے مذہب کے ماننے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہوں، تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی، اور تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ اب اس سے اندر اب اس سے پہلے ایک بات، لفظ آپ لعنت کو صرف لفظ نہیں سمجھے، پچھلے میں نے بتایا تھا لفظ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسے اپنے آپ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ قسم کھا لے کہ میں اس کے اوپر رحم نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے رسول نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت کرتا ہے تو اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں سے زیادہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ کوئی رحم نہیں کھاتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیار ختم ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ختم ہونے کا مطلب لعنت ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی ہے، وقتی فائدہ پہنچنا اور چیز ہے، اس کی اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور اس لعنت کا تعلق دنیا کی زندگی بھی ہے، یعنی اس سے بڑی لعنت دنیا کے اندر کیا ہوگی کہ اللہ مرتے دم تک ایسے بندے کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کفار کے بعد بڑی ترقی ہو، بڑی ان کے پاس ڈیولپمنٹ ہو، پڑھے لکھے ہوں، ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آخرت کے بارے میں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے بارے میں انتہائی معمولی ہے، انتہائی معمولی حقیر درجے کی چیز ہے، انتہائی حقیر سے حقیر چیز کا جو ترجمہ ہے عربی کے اندر متاع ہوتا ہے۔ تو جس بندے کو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں مل گئیں، ٹھیک ہے، فرض کرے وہ نیو ورلڈ آرڈر کو بھی چلا رہا ہے، وہ دنیا کی ساری ترقی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا سارا پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سارا علم بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، تو ایسا بندہ جو ہے، آپ یاد رکھیے، ایسا بندہ فائدے کے اندر نہیں رہا، بلکہ ایسا بندہ نقصان کے اندر رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ دنیا کے اندر لعنت کا مطلب تو پھر غلط ہو گیا، کیونکہ کفار تو بہت زیادہ ترقی کے اندر ہے، اور آخرت کے اندر لعنت یہ ہے کہ آخرت کے اندر اپنے کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ آخرت کے اندر لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو جنت سے دور کرے۔ آپ کو پتہ ہے رسول نے فرمایا تھا کہ جس بندے کے اندر رائی کا دانہ، آپ جانتے ہیں سرسوں کا دانہ، آپ یہ براسی کا کمپیسٹ جسے ہم بولتے تھے، تو رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ لیکن کفار کا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ صحیح مفہوم ہے کہ ان کے اوپر لعنت کا مفہوم قیامت کے دن کیا، جو میں نے مفہوم واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اس حالت کے اندر مرتے ہیں کہ وہ کافر ہے، تو ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو انہیں پریکٹیکلی لعنت کر دی نا، اللہ تعالیٰ تو لعنت امپلیمنٹ کرنے والے ہیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، لعنت بھیجنے کے علاوہ، لیکن باقی تمام ملائکہ اور تمام انسان بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور رہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ مفسرین نے بتایا، یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان اکٹھے ہوں گے اور کفار کو لایا جائے گا، اس وقت تمام انسان اور تمام ملائکہ کہیں گے
کہ تم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ تمام باتیں جو ہیں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز تو یہ واضح ہوگی، دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ ان الذین کفروا فماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور حالت کفر کے اندر ان کی موت ہوئی، اولئک علیہم لعنت، تو لعنت ان کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لعنت صرف اس پہ کرنا جائز ہے نام لے کے جس کے کفر کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ حالت کفر کے اندر اس کی موت ہوئی ہے، یعنی ایسا کافر کہ دیکھیں نا، قرآن نے صاف کہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، تمام انسانوں کے اندر آپ بھی شامل ہیں جو لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر۔ لیکن لعنت کس کے لیے ہے؟ صرف کافرو، جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور ایسی حالت کے اندر مرے کہ وہ حالت ایمان کے اندر نہیں تھے، مرتے وقت بھی وہ کفر کی حالت کے اندر قائم تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ نام لے کے کسی معین کافر کے اوپر فکسڈ کسی کا نام لے کے لعنت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو کہ اس بندے کی موت جو ہے وہ کفر کے اوپر ہوئی ہے۔ ہاں، آپ ویسے کہہ سکتے ہیں کافروں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ کرام کے دور کے اندر، ان صحابہ کرام کے دور کے اندر قنوت کے اندر کافروں پہ لعنت کی جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے دشمن ہو، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کرے، کیونکہ آپ کا نقصان وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اپنی رحمت سے دور کرے، تو منیمم یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی معین کافر کا نام لے کے کرنا، جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ حالت کفر کے اندر اس کی موت ہوئی ہے، آپ کسی معین کافر کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت کرنا، اس سے فقہا نے منع کیا ہے، اور تقریباً تمام فقہا کا اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے، سوائے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ امام قرطبی نے، امام جساس نے اور باقی تقریباً تمام فقہا متفق ہیں کہ معین کافر کا نام لے کے لعنت کرنا اس پہ جائز ہے جس کا آپ کو کنفرم ہو کہ اس کا حالت کفر کے اندر اس کی موت ہوئی ہے۔ ٹھیک، صرف فقہا کے اندر ابن عربی المالکی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اگر آپ کو کنفرم نہیں بھی ہے تو آپ معین کافر کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے ابن ابو بکر مالکی نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ بالاتفاق ضعیف حدیث ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اجماعی موقف امت کا اجماع اسی پہ ہے، کسی معین کافر کا نام لے کے کسی کے اوپر لعنت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ حالت کفر کے اندر اس کی موت ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہے، یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندے کو شراب کے اوپر، اس نے شراب پی، اس کو حد لگائی گئی، جو بھی اس کی 40 کوڑے یا جو بھی تھا، پھر شراب پی، پھر حد لگائی گئی، پھر شراب پی، پھر حد لگائی گئی، تو آخر جب بہت بہت دفعہ اس طرح ہو گیا، یعنی ریپیٹڈلی اس کو حد لگائی گئی شراب پینے پہ، تو ایک بندے نے ایک موقع پہ اسے کہہ دیا جب اس پہ حد لگائی جا رہی تھی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ بار بار شراب پیتا ہے اور باز نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوبارہ الفاظ سنیے، اس نے فرمایا حالانکہ شرابی تھا، پکا شرابی، کئی دفعہ حد لگائی جا چکی تھی، فرمایا کہ اسے لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تھا، اس نے رسول کو دیکھا ہوا تھا، رسول کا صحابی تھا، چاہے اس کے اندر ایک گناہ فرمایا اس کے اوپر لعنت مت کرو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جس طرح معین کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، تو ایک معین مسلمان جو ہے، آپ اس کو کتنا بھی گناہ گار سمجھتے ہو، ایک معین مسلمان جس کو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے، تو ایک معین مسلمان کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بدرجہ اولا نام لے کے لعنت کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے اوپر بھی امت کا اتفاق ہے کہ معین مسلمان کے اوپر لعنت کرنا بھی
نہ جیسے میں نے حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو محبت دل کے اندر اللہ رسول کی ہے تو ایمان لایا ہے نا، ورنہ تو کلمے سے انکار کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پہ یاد رکھیے کہ آپ کسی کو کتنا بھی گناہ گار سمجھتے ہو، چاہے ہسٹوریکلی کوئی ہسٹری کے اندر موجود ہو کوئی کریکٹر، یا آج کل موجود ہو، ٹھیک، آپ بھول کے، غلطی سے، یا محاورتن یا کس طرح بھی کسی کے اوپر لعنت کرنا، یہ قطعاً ناجائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب اچھا، اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہماری تاریخ کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ عام طور پہ آپ سنتے تو ہوں گے، لیکن آپ کبھی اس کے اندر وضاحت کی جس طرح، کیونکہ اس سے ریلیونٹ ہے، اس سے میں نے بتا دیا۔ آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا کہ تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر خطبوں پہ جمعے کے دن نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ لعنت کی جاتی تھی۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، یاد رکھیے، تاریخ کی یہ روایت طبری وغیرہ کے اندر جہاں بھی موجود ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسی روایت موجود ہیں جیسے کہ میں نے خود پڑھی ہیں، حضرت علی کا نام لے کے نعوذ باللہ ایسے لفظ کہنا کہیں ثابت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جن کے اندر یہ بات آئی بھی ہے، یہ اس طرح کہا جاتا تھا، اگر جو میں اس حدیث جو اس روایت ہے اس کی یہ ضعیف ہے یا ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں، لیکن جو بات آتی بھی ہے وہ اتنی آتی ہے کہ خطبوں کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ قاتلین عثمان پہ لعنت ہو، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں پہ لعنت ہو، اور ظاہر ہے کہ ان کو شہید کرنے والے حضرت علی کرم الوجہ تو نہیں تھے، اور لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو کہ باغی تھے۔ اور یہ بات کہاں سے آئی کہ یہ حضرت قاتلین عثمان پہ لعنت کرنا، یہ تو حضرت علی کے موجود سے شروع ہوا، کہ جب جنگ جمل کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سامنا ہوا حضرت زبیر سے اور حضرت طلحہ سے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فوج کیوں اکٹھی کی ہے؟ تو جس طرح بات یہ پھیل گئی تھی اغلاط اللام کے اندر کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو حضرت علی جو نے وہ اس کی انہوں نے سازش کی تھی ان کو شہید کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ قاتلین عثمان کے قتل کرنے والوں کے اندر شامل ہیں، تو آپ نے ان کی غلط فہمی دور کی، اور حضرت علی موجود نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو قاتلین عثمان پہ لعنت کرنا ہے بغیر کسی کا نام لیے، یہ تو حضرت علی موجود کا اپنا فعل ہے، ان سے سٹارٹ ہوا، اور یہی چیز اگر بعد کے اندر خطبوں کے اندر کسی نے پڑھ دی تو اس سے مراد حضرت علی کا موجود نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، ایسی جتنی بھی روایت تبری کے اندر موجود ہیں، تاریخ تبری کے اندر، تاریخ مسعودی کے اندر روایات، کبھی آپ خود بھی انالیسس کر کے دیکھیے گا، ضعیف ترین اور کذاب راویوں سے ایسی روایت موجود ہے، ورنہ تاریخ کے اندر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے پہ نعوذ باللہ اس طرح لعنت کی۔ تو یہ بات سرے سے جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اور کسی مخصوص نظریے کے تحت یہ چیز پھیلائی گئی تھی، اور کسی مخصوص عقائد کو گھڑنے کے لیے یا کسی مخصوص نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اس چیز کی وضاحت کر دوں، کیونکہ آپ نے جب میں نے اتنی بڑی یہ بات کی مسئلے کی بیان کیا اس کی دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جہاں یہ ایک روایت موجود ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر، جس طرح میں نے روایت سنائی حضرت جو پہ لعنت کی جاتی تھی، تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت علی کے دور کے اندر خطبوں کے اندر حضرت امیر معاویہ پہ لعنت کی جاتی تھی، حالانکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، رسول اللہ وسلم کے وہ برادر نسبی تو تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بات آپ کی بتا، یہ دوسری روایت کہ حضرت علی کرم کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ پہ لعنت کی جاتی تھی، یہ روایت بھی ضعیف ہے، آپ تاریخ تبری وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ آپ جب قرآن مجید کی یہ وضاحت موجود ہے، تو جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا، صحابہ کرام کو مسئلہ ہم سے زیادہ بہتر پتا تھا، تو صحابہ کرام سے اس طرح کی کسی بھی خرافات کا، یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنے کا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور اس نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو جو گالی دینا ہے وہ حرام ہے، مسلم کی حدیث موجود ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا صحابہ کرام نعوذ باللہ ایک دوسرے کا نام لے کے نعوذ باللہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے؟ تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ ساری جھوٹ ہے، کذاب راویوں نے پھیلائی ہیں،
اور تھوڑا سا بھی جس بندے کو علم حدیث کا پتہ ہے وہ اگر دیکھے تو اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ایسی چیز ایسی باتوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے اس وضاحت کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ اغلاط العام میں سے ہے، اور اس چیز کی وضاحت پھر ضروری ہے۔ تو دوبارہ آتے ہیں تفسیر کی طرف کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر کے اندر ان کی موت ہوگی تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، خالد لفظ سنتے ہیں، خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، تو خالدین اس کی جمع ہے، خالدین فیہا، یہ لوگ جو ہیں اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کے لیے یہ لعنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لعنت ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی رہے گی اور آخرت کے اندر بھی رہے گی، اور آخرت کے اندر یہ لعنت برابر ان کا پیشہ کرے گی یہاں تک کہ یہ ان کو جہنم کے اندر پہنچا دے گی، اور اس جہنم کے اندر بھی وہ جس طرح وہ لعنت کے مستحق ہمیشہ کے لیے ہیں، جہنم کے اندر بھی وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، نہیں تخفیف، لفظ تخفیف آپ جانتے ہیں نا، تخفیف کرنا، کم کرنا، لا یخفف، نہیں تخفیف کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ان کے اوپر سے عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کافر اگر ان کو یہ ہوگا نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے عذاب کم کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کبھی کم نہیں کرے گی۔ اس سے ریلیونٹ ایک آیت تھی کہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، جو ان سے کبھی ختم نہیں کیا جائے، فیموتو، کہ وہ مر جائیں، کہ نہیں، نہ تو وہ عذاب کبھی ختم ہوگا کہ ان کی موت ہو جائے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور ان کا جو عذاب ہے وہ کبھی اس کے اندر تخفیف یا کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں آگ کسی کو لگتی ہے نا، جل جاتا ہے نا، دنیا میں بھی دیکھیں اگر کسی بندے کو کہ برن ہو جائے تو جلد جلتی ہے، تو جہنم کی آگ سے برن ہوگا، بندہ جلے گا۔ تو ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکن جہنم، اور بندہ زیادہ جلس جائے تو مر جاتا ہے دنیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے آگ سے، لیکن قیامت کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں آگ کی وجہ سے جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی جلدوں کو نئی جلدوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو سینس کر سکیں، عذاب کا وہ جو عذاب ہے اس کو سینس کر سکیں۔ اسی علماء نے کچھ علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سائنس ہمارے اس کو آگے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جسے فرمانا کہ جب ان کی جلدیں، سکنز ان کی جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی سکنز کو بدل دیں گے، ری جنریٹ کر کے نیو سکنز بنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو سینس کر سکیں۔ تو یہ سینس کرنے کے پین ریسیپٹر کیا ہے؟ یہ اسکن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان کا عذاب بالکل ختم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی یہ ان کو مہلت نہیں جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر کے، ھذا یوم لا ینطقون، کہ اس دن وہ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ اور قیامت کے دن وہ یوں بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ قیامت کے دن جو دوزخ کا داروغہ ہے نا، جس کا نام مالک ہے، اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا عذاب جو ہے وہ کم کر دیں، تو وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تمہارے لیے ہمیشہ رکھ دیا۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کیونکہ آگے پیچھے کفر کا تذکرہ آیا تھا تو آگے توحید کا تذکرہ آ گیا کہ اصل میں پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے،
جو الہ ہے وہ الہ ہے جو واحد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کے بہت سارے ترجمے ہیں، معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، اس کے علاوہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ یہ سارے معنی جو ہے، نفع نقصان دینے والے، یہ سارے الہ کے سارے معنی کسی موقع پہ ڈسکس کریں گے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن، وہ رحمان ہے۔ الرحیم، وہ بہت زیادہ، الرحمن ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے رحم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ تم کفر کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں وضاحت کر کے تمہیں بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایمان کے ساتھ آؤ گے تو دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آخر میں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور اگر ایمان لے کے نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی شخصیت کے ریلیٹیو رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی کوئی سفارش لے کے نہ جاؤ، اگر کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ بھی جنت کا نصیب نہیں کریں گے۔ اللہ تو جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اس ایک الہ کو مانو جو کہ ایک واحد الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ والرحیم، اور وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اپنے ماننے والوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور معذرت آئی تھوڑی سی دیر ہوگی کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ڈاکٹر ظفر، ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات کے اندر تو ذرا ذرا سی بات کے اوپر لعنت دے دیتے ہیں، ایک فزیکل لعنت ہوتی ہے، ایک منہ سے بولتے ہیں، وہ فزیکل لعنت جو ہے وہ بھی وہی چیز ہے جناب اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی، اگر پہلی بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ بات بات کے اندر لعنت کرنا، اس کے اوپر بھی علماء نے منع کیا ہے کہ اس کا مفہوم بالکل وہی ہے جس کی میں نے وضاحت کی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لعنت جو ہم پنجابی میں کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے اس لعنت سے مختلف ہے جو عربی میں کی جاتی ہے۔ لعنت لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لعنت کے لیے کوئی مخصوص اشارہ مختص کر دیا جائے، یہ شرن یاد رکھیے گا، کسی چیز کے لیے کوئی خاص اشارہ مختص کر دیا جائے کسی معاشرے کے عرف کے اندر، یا کسی معاشرے کی بول چال کے اندر، ٹھیک، جسے عرف کہتے ہیں، تو وہ اس کا اشارہ بھی کر دیا جائے تو وہی شمار ہوگا، یاد رکھیے۔ تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہوگی جناب بات کی۔ جناب بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال ہو جناب کسی کا؟ جناب جزاک اللہ خیر، کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔